अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं द लास्ट स्टार। मैं हूं हमजा तारड़। मेरे साथ मौजूद है राना मोहम्मद अजीम साहब और इस्लामाबाद स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं साकिब बशीर साहब। नाजरीन, 18वीं तरमीम पर एतराज़ात का सिलसिला शुरू हो चुका है। ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से पहले बयान दिया गया था, राना सनाउल्लाह साहब जहाँ पर अब ये फरमा रहे हैं कि 18वीं तरमीम में मज़ीद बेहतरी का रास्ता आइन में मौजूद है, यानी कि अगर मज़ीद बेहतरी हो सकती है तो इसमें तब्दीली भी की जा सकती है। वहीं पर एक बहुत अहम बात आज वफाकी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने किया, बल्कि वो मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत आर्टिकल 148 के तहत कराची को वफाक का हिस्सा करार दे दे। अब बहुत हो चुका, 18वीं तरमीम से हमारी नस्ल कुशी हो रही है। इस तरह की बातें आना वफाकी वज़रा की जानिब से, और ख़ास तौर पर ये MQM का मुतालबा है कि वफाक कराची का निज़ाम संभाले, और साथ उन्होंने ये भी कहा कि 1973 के आइन की हम बात करते हैं तो उस वक्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने ही ये शिक अंदर रखी थी कि अगर मामलात कुछ ऐसे हो जाते हैं तो वफाक अपने ज़ेर इंतज़ाम किसी भी इस तरह से लेके आ सकता है किसी शहर को, किसी इलाके को, तो वो टेरिटरी बनाना चाहते हैं कराची को वफाक के अंडर। क्या अब ऐसे हालात मौजूद हैं कि 28वीं तरमीम अगर आती है तो उसमें 18वीं तरमीम की बहुत सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएं या बहुत सारी तब्दीलियां उसमें आ सकती हैं? ये सिर्फ बयानात की हद तक चीज़ है, या बयानात जो बैक वक्त आ रहे हैं वफाकी हुकूमत से और अब MQM की जानिब से भी आ रहे हैं तो इसमें पसे पर्दा कुछ चल रहा है? इस पर हमने बात करनी है। पाकिस्तान बाकायदा तौर पर गज़ा बोर्ड ऑफ पीस का जो है वो हिस्सा बन चुका है, दस्तखत किए गए हैं। आपको बताएं कि दीगर ममालिक जिन्होंने इस पे दस्तखत किए हैं, शमूलियत इख्तियार की है, कतर मौजूद है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इंडोनेशिया है, बहरीन है, UAE है, ये दीगर ममालिक जो हैं वो भी इसमें मौजूद हैं। इसमें शमूलियत से गज़ा अमन पर क्या असरात होंगे, कितना फ़ायदा होगा? मुस्लिम ममालिक की तादाद ज़्यादा है, क्या बेहतर तरीके से अमन बहाली और उसके बाद जो बहाली के हवाले से एक चार्टर सामने आया है उससे कोई फ़ायदा फ़लस्तीन के बासियों को होगा? दुनिया को इससे क्या फ़ायदा होगा? और UN ये क्यों नहीं कर सकती है जो इस बोर्ड ऑफ पीस ने करना है? दीगर कुछ सियासी बातें हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे, मुज़ाकरात की भी बात होगी, 8 फरवरी के एहतजाज की भी बात होगी। राना साहब, सबसे पहले 18वीं तरमीम के हवाले ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की, राना तनवीर साहब ने भी फिर बात की, राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि उनका ये ज़ाती उनकी राय तो ज़रूर है, लेकिन बेहतरी के लिए तो रास्ता आइन में ही मौजूद है। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने आज बहुत बड़ा मुतालबा कर दिया। सर, ये सिर्फ बयानात हैं या पीछे कोई खिचड़ी पक रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदारे खत्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें हमजा तारड़ साहब, मैं फिर कहूंगा, मैं फिर उस बात को दोहराता हूँ, 18 जनवरी और 20 फरवरी जी बड़ा कुछ होने जा रहा है, बड़ा कुछ होने जा रहा है। आप गौर करें कि मैं एक तो आपको बता दूं, 18वीं तरमीम दी एंड, दो चीजें होंगी, ये बात लिख लीजिएगा। यहाँ 28वीं तरमीम मंजूर करो, ये लफ्ज मैं जो कह रहा हूँ जी, ये पैगाम जाएगा पीपल्स पार्टी को कि यहाँ 28वीं तरमीम पर कोई बात नहीं करनी, पूरा उसको मानना है। नहीं तो फिर 18वीं तरमीम खत्म, बंदे पूरे हैं, कम हम कर लेंगे, काम हम चला लेंगे। ये पैगाम पीपल्स पार्टी को जा चुका है या जाने वाला है ये काम। और आप क्या समझते हैं, MQM का ये कहना कि कराची को टेक ऑफ कर ले वफाक, ये कराची टेक ऑफ नहीं होना, कराची जो है उस पे आगे वफाक ने नहीं बैठना। इसका मतलब है कि सिंध हुकूमत को खत्म कर दे। अगर आप इस पे, हम इसके पूरे अल्फाज पे जाएं, पूरा देखें, तो MQM ने खतरे की घंटी बजा दी है जी। और आप समझते हैं कि MQM जो है वो बगैर मुशावरत के, आप समझते हैं कि MQM जो है बगैर किसी सहारे के ये बात कर रही होगी? मुमकिन ही नहीं। और आप उसके बाद देखें कि दरादर बयान शुरू हो गए हैं ख्वाजा आसिफ साहब के, राना सनाउल्लाह साहब के, राना तनवीर साहब के। ये इसी तरह चलता है। हमने जितनी आज तक तरमीम देखी हैं, जितने काम हमने देखे हैं, ये सब में आप देखें कि पहले ग्राउंड बनाई जाती है। पहले ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था कराची के बल्दियात के हवाले से, लेकिन निशाना गया था कराची। उसके बाद राना सनाउल्लाह साहब का आ गया, राना तनवीर साहब का आ गया। MQM ने तो आज आखिरी, जिसे कहते हैं ना, बाजी वो खेल दी। अब इस सारी चीजों के बाद, इस सारे मामलात के बाद, मैं आपको बता रहा हूँ दो चीजें होंगी।
28ویں ترمیم پر اگر مان جاتے ہیں جی تو پھر 18ویں ترمیم کی کچھ چیزیں نکال دی جائیں گی، نہیں تو پھر 18ویں ترمیم ساری ہی ختم کی جائے گی۔ اب 28ویں ترمیم میں جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں بھی اگر مان بھی جاتے ہیں تو آپ ذہن میں یہ بات رکھ لیجئے گا، پھر بھی تمام کی تمام چیزیں جو ہیں 18ویں ترمیم کی تقریباً ختم ہو جائیں گی۔ وفاق کئی چیزیں دے گا، ٹھیک ہے، نئے صوبے ہر صورت میں بنیں گے، یہ میں آپ کو لفظ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہی سسٹم چلتا رہا تو نئے صوبے ہر صورت میں بنیں گے۔ میں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بڑے سینئر سینیٹر تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے، مجھے انہوں نے خود یہ بات کی تھی، میں ایک دفعہ پہلے بھی پروگرام میں یہ بات کر چکا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ہمیں بتا دیا گیا ہے کہ لاہور، ملتان یہ پنجاب کے اندر، فیصل آباد اور پوٹوہار کے لیے راول پنڈی، جی انہوں نے کہا یہ 4 صوبے پنجاب میں بنیں گے، 2 صوبے سندھ میں بنیں گے، جی 3 سے 4 صوبے بلوچستان میں اور 2 صوبے کے پی کے میں۔ یعنی یہ فائنل ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی قیادت مانے گی؟ تو انہوں نے کہا کہ ماننے کے علاوہ کوئی تیسرا دوسرا پہلا راستہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو کافی عرصے سے ڈسکس ہو رہی تھی اب تو یہ اوپن ہونا شروع ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، اب تو یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ باتیں ہی نہیں ہوں گی، آپ کو نظر آ جائے گا اس پہ بہت کچھ چلے گا، بالکل ٹھیک ہے، اتنا کچھ چلے گا کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ٹھیک ہو گیا ران صاحب۔ ثاقب صاحب، یہ بیانات جو آ رہے ہیں، جو آج مصطفیٰ کمال صاحب نے بات کی ہے، یہ بڑی سخت بات ہے۔ گورنر راج لگانے کی باتیں ہوتی تھی کے پی میں، لیکن اب کراچی کو ہی وفاق کے انڈر کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ اس کی ٹیریٹری بنا دیا جائے۔ یہ بیان آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سادہ ہے، جذباتی ہے، یا پس پردہ کچھ ہے؟ نہیں، بالکل بھی جذباتی بیان میں اس کو نہیں کہتا۔ آپ پچھلے تقریباً 1.5 ماہ، یعنی کہ آپ 27ویں آئینی ترمیم جب ہوئی تھی جی اس کے بعد سے آنورڈ آپ دیکھ لیں، تقریباً 1.25 ماہ ہوئے ہیں جو 27ویں ترمیم ہوئے، تو تب سے اب تک مختلف مواقع پہ جو گفتگو ہم سن رہے ہیں یہ اس کا تسلسل ہے۔ جی اور دوسری بات، ایم کے ایم پاکستان جو ہے اب وہ نظام کے ساتھ چلتی ہے اور بغیر اگر مگر کے چلتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ہم نے یہیں پہ ڈسکس کیا تھا کہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ 4 نومبر تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے اور اس میں یہ پوائنٹس ہیں۔ 12 نومبر کو 12 یا 13 نومبر کو 27ویں آئینی ترمیم آ گئی، تو تقریباً 8 یا 9 نومبر کو ایم کے ایم والے ملے تھے جو پرائم منسٹر صاحب سے، وزیر قانون سے، اور اس سے باہر نکل کے انہوں نے، فاروق ستار صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے کہا جی ہمیں بتا دیں کہ کیا ہے، ہمیں بریفنگ تو دے دیں۔ یعنی کہ 27ویں ترمیم فائنل ہو چکا ہے سارا کچھ، 3 دن پہلے ایم کے ایم کو بتایا جا رہا ہے اور ایم کے ایم نے بالکل بغیر اگر مگر کے ووٹ دیا۔ 26ویں ترمیم میں بھی اسی طرح جو ہے ووٹ دیا۔ اب کی بار بھی جو بات کی جا رہی ہے، یہ بات میرا نہیں خیال کہ بغیر اس تسلسل کے کی جا رہی ہے۔ ایم کے ایم کو 2 دن پہلے انہوں نے کہا جی ہماری شکیں جو ہے وہ اب عید کے بعد جو آ رہی ہے 28ویں ترمیم، اس میں ہماری شکیں بھی ڈالی جائیں گی۔ آج جب وہ مصطفیٰ کمال صاحب یہ بات کر رہے ہیں، اچھا یہ بات جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ مصطفیٰ کمال صاحب یا ایم کے ایم کی پالیسی میں کبھی ایسی بات نہیں آئی، آج پہلی دفعہ یہ انہوں نے بات کی ہے۔ اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ گول پلازا میں جو واقعہ ہوا، اندوہناک واقعہ ہوا، جس کو ہینڈل نہیں کر سکی پیپلز پارٹی، اور اس قسم کے واقعات پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، تو اب ایم کے ایم نے یہ مطالبہ کر دیا ہے، تو اس مطالبے کو پیپلز پارٹی تو سیکنڈ نہیں کرے گی۔ وہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر کراچی جو ہے وہ وفاق کے کنٹرول میں آ گیا تو پھر پیپلز پارٹی یا سندھ میں ان کے پاس جو ہے وہ کیا بچے گا؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے نا، اور وفاق اس کو کیسے کنٹرول کر سکے گا کہ جب فاٹا اور پاٹا یہ جو علاقے تھے، قبائلی علاقہ جات، یہ سارے انہوں نے پہلے وفاق کے کنٹرول میں رکھے ہوئے تھے اور وہاں پہ وہ مینجمنٹ نہیں ہو رہی تھی جو ہونی چاہیے، تو پھر ان کو جب وہ ملایا گیا خیبر پختونخوا کے ساتھ، باقاعدہ طور پر ترمیم آئی، اور اب جو ہے وہ کراچی کو وفاق کے ساتھ ملانے والی بات مجھے کوئی جو ہے وہ ایسی نہیں لگتی کہ وہ کوئی سوچ سمجھ کے انہوں نے بات کی ہو۔ وہ ایک ان کا تسلسل والی بات کے ساتھ لنک آپ ضرور کریں گے کہ ایک ماحول تو بن رہا ہے، اب ماحول میں گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے نا، کہ میکسیمم چیزیں جو ہے وہ ٹیبل پر رکھی جائیں گی۔ آپ کو یاد ہوگا، پھر میں آتا ہوں 4 نومبر کو جو ٹویٹ کیا تھا بلاول صاحب نے، اس میں
تین چار چیزیں ایسی تھیں جو پہلے دن ہی یہ ڈسکس ہونا شروع ہو گیا کہ گیو اینڈ ٹیک ہونا ہے, اور وہی ہوا. 12 نومبر کو پیپلز پارٹی نے کہا جی ہماری باتیں تو مان لی گئی, یہ ہم نہیں مانتے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب بھی یہی ہوگا کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیں, یہ چیزیں کر دیں, یہ کر دیں, یہ کر دیں. آخر میں ہو سکتا ہے جو انہوں نے جو صوبوں کے اختیارات کے حوالے سے بات کرنی ہے یا ان کے فنڈز کے حوالے سے وہ منوا لی جائے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے اس معاملے کے اوپر کہ کیا یہ صرف پریشر ڈالا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر کہ یہ پریکٹیکل بھی ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے. ہم مزید بات کریں گے اس پہ. یہاں پہ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے اسی معاملے پر کہ یہ جو بیانات آ رہے ہیں 18ویں ترمیم کے حوالے سے, یہ کیا واقعی کچھ پس پردہ چل رہا ہے یا پریشر ڈالا جا رہا ہے سندھ گورنمنٹ کے اوپر, پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کہ اگر 28ویں ترمیم آتی ہے تو اس میں کچھ چیزیں منوانی ہیں تو وہ پھر گیو اینڈ ٹیک ہو جائے. اسی پر ہم بات کریں گے. سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. درانی صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ آپ کا. درانی صاحب, یہ گفتگو کا آغاز کیا خواجہ آصف صاحب نے, آہستہ آہستہ چلتے چلتے مصطفیٰ کمال صاحب تک آ گئی, اور مصطفیٰ کمال صاحب نے جو مطالبہ کیا ہے وہ خاصا بڑا ہے کہ کراچی کو وفاق کے انڈر کر دیا جائے. اب سر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مطالبہ پریکٹیکل ہے یا دوسری طرف آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے, کچھ چیزیں منوانی ہیں وہ منوا لی جائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بات یہ ہے کہ اس وقت کراچی کے معاملات جو ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں. کراچی تو ایک ایسا شہر بن چکا ہے جس کے اندر کے سوائے حکومت صرف لوٹ مار کے معاملات میں مصروف نظر آتی ہے, عوام کے کسی ایشو میں گورنمنٹ نظر نہیں آتی. اب یہ گل پلازا کا واقعہ ہوا ہے, آپ نے دیکھیے وہاں جو اس وقت کراچی کا حال ہے, مطلب نہ وہاں ڈمپر سنبھلتے ہیں, نہ وہاں پانی سنبھلتا ہے, نہ وہاں لا اینڈ آرڈر سنبھلتا ہے, نہ وہاں پہ بھتہ سنبھلتا ہے. وہاں کے انڈسٹریلسٹ ہیں وہ روتے روتے روز پنڈی پہنچ جاتے ہیں. تو اب یہ جو ایشوز ہیں یہ تو کراچی کے ہیں, لیکن یہ تو پورے سندھ کے بھی ایشوز ہیں, اور یہ تو ہماری گورننس کے ایشوز ہیں جو کہ ہر جگہ نظر آ رہے ہیں. اب یہ ہے کہ 28ویں ترمیم اگر آنی ہے تو اس ترمیم کے اندر جو ہے یقینی طور پہ کچھ ایسی چیزیں ضرور ہونی چاہیے جن کی وجہ سے عوام کو ریلیف ملے. اب جہاں تک کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری ڈکلیئر کرنے کی بات ہے, یہ کوئی بھی ایسا ایکشن جو ہے وہ صوبائی حکومت کی 2/3 اور مرکزی حکومت کی 2/3 سے ہی ہو سکتا ہے, اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ کس طرح کریں گے, یہ ایک سوالیہ نشان ہے کہ ان کے ذہن میں کیا پلان ہے. اور باقی یہ ہے کہ باتیں کرنا تو بالکل ٹھیک ہے جو کہ ہو سکتا ہے. اگر کبھی اس سے بہت آسان بات ہے کہ اگر یہ سب مل کے پاکستان کے اندر ایک مربوط بلدیاتی نظام کو ہی یقینی بنا لیں قومی سطح کے اوپر, انتخابات کا فیئر اینڈ فری ہونا اور قومی صوبائی انتخابات کے ساتھ ہونا اور ان حکومتوں کا بننا اور ان کے اختیارات میں صوبائی حکومت کی مداخلت کو غیر ممکن بنانا, یہ اگر یہ اچیومنٹس کر لی جائیں تو یہ جو ایک بز سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو کہ ہلچل کریٹ کرتی ہے, اس سے زیادہ یہ عملی اقدامات ہوں گے. اور سب سے بڑی بات ہے NFC ایوارڈ کی ڈسٹریبیوشن کا نظام تو ابھی آپ نے بنایا نہیں ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ ایک مطلب فیڈرل ٹیریٹری بنا دے. مطلب یہ سب باتیں جو ہے نا, یہ باتوں کے لیے باتیں کی جا رہی ہیں. کرنے کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو بہت کچھ ہے کرنے کو, اگر کرنا چاہیں تو. درانی صاحب آپ کو نظر کیا آ رہا ہے, پیپلز پارٹی MKM کی لڑائی, مسلم لیگ نون کا اس میں اپنا حصہ ڈالنا, کہیں وہ اچانک بات تو نہیں ہونے والی کہ ٹوٹ کی طرح کر کے؟ اصل میں تو کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں صاحب. میں وہ پنجابی کہنا میری گل ذرا لیٹ سمجھ آئے گی, لیکن میں کہہ ضرور رہا ہوں. بات اتنی سی ہے جناب کہ پیپلز پارٹی اور نون ایک ہی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. MQM کا ہونا نہ ہونا, انہیں تو جو کہا جاتا ہے وہ کر دیتے. نون اور پیپلز پارٹی نے یہ ماحول بنانا ہے کہ 28ویں ترمیم کے بیچ میں سے اتنا
بن جائے، اتنا اس کے اندر ہلا گلا بن جائے کہ اس کے اندر سے عوام کے حق کی کوئی چیز نہ نکل سکے، اس میں سے کوئی ایسی چیز نہ نکل سکے جس کی وجہ سے عوام کا بھلا ہو جائے۔ بلدیاتی کو انہوں نے روکنا ہے تو یہ جی کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیں، میں بنا دیں۔ بلدیاتی تو وہاں کا ناظم تو انڈیپینڈنٹلی آپ منتخب نہیں کرا سکتے، فیڈرل ٹیریٹری بنانے چلے۔ اسی طریقے سے خواجہ صاحب نے بھی جو مرضی کہنا ہوگا وہ کہیں گے جی 18ویں ترمیم کو رول بیک ہونا چاہیے۔ وہ 18ویں ترمیم کو تو تم نے 26ویں ترمیم میں رول بیک کر دیا، اس کو تو 27ویں ترمیم میں رول بیک کر دیا۔ پورے کے پورے آئین کا آپ نے رولا کوسٹر بنا دیا دونوں ترمیموں کے ذریعے، ابھی رول بیک کرنا دس از آل مطلب گمکری ہے نا۔ یہ تو اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو 18ویں تک، میں ایک واحد بندہ ہوں پورے پاکستان کی پارلیمنٹ میں جس نے کہ 18ویں ترمیم کو ووٹ نہیں دیا، اس کی مخالفت کی، اس کے اوپر بائیکاٹ کیا، اس پہ وہ اعتراضات اٹھائے جو آج آ رہے ہیں کہ جی یہ جو آپ کا NFC ایوارڈ ہے یہ نیچے کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگا، اس کو یقینی بنائے، اور باقی جتنے بھی ایشوز تھے میں نے اٹھائے تھے۔ یہ تو ساری پارٹیاں بینڈ باجے کے ساتھ، خواجہ صاحب کی پارٹی جو ہے وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنوانے کے لیے جو ہے ڈھول بجاتی بھی سب سے آگے تھی، پیپلز پارٹی بھی سب سے آگے تھی، MQM بھی سب سے آگے تھی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان سب نے رل مل کے ہی سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں کر رہے ہیں، بات ہے مختصر سی، اگر اس وقت عوام کو کچھ نہ دیا تو بڑا نقصان ہوگا ان پارٹیوں کا بھی، ملک کا بھی۔ 28ویں ترمیم اگر لانی ہے سیدھے طریقے سے بلدیاتی انتخابات کے لیے لائیں، سیدھے طریقے سے NFC ایوارڈ کو تحصیل، ضلع اور تعلقہ تک پہنچانے کے لیے لائیں۔ اگر آپ نے 28ویں ترمیم لانی ہے تو عوام کی امپاورمنٹ کے لیے لائیں، بلدیاتی اداروں کو صوبائی حکومت کی گرفت سے آزاد کرانے کے لیے لائیں۔ اگر آپ نے لانی ہے تو نئے صوبوں کی بات کرنی ہے تو پھر آئین اور قانون کے تحت جن صوبوں کا فیصلہ ہوا پہلے انہیں بنائیں، مطلب کچھ کرنے کی بات کریں نا، آپ صرف بگاڑ کی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہی کچھ کیا نہروں کے معاملے میں، اور ساری کی ساری حکومت کو جو ہے وہ چکر دے کے انہوں نے جو ہے یہ خود سے آگے نکل گئے، اور باقی جو کچھ بچا وہ یہ تھا کہ انہوں نے عوام کے لیے کچھ نہیں کیا اور نہ کچھ کرنے پہ تیار ہوئے۔ تو بہن ہی اب بھی یہی صورتحال ہے کہ یہ جناب جی ثاقب صاحب اپوزیشن لیڈر آگے ہیں، قومی اسمبلی کے بھی، سینٹ کے بھی آگے ہیں، عمران خان صاحب کی نامزدگی تھی۔ ایک تو یہ آپ بتائیے گا اسپیسیفکلی کہ حکومت یہ کہتی تھی کہ جیل پہ ہیں، کنوکشن ہے، سزا یافتہ ہیں، ان کی بات کا کوئی وزن نہیں ہے۔ اگست میں انہوں نے نامزدگی کی تھی، بے شک دیر صحیح، لیکن الٹیمیٹلی ان کی بات ہی مانی گئی، دونوں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ اس پہ آپ جو ہے وہ اپنے کامنٹ کیجئے گا۔ ساتھ ہی 50 دن ہو گئے ملاقات نہیں ہوئی، اب مزید کتنا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت جو ہے وہ اس کو آگے لے کر جائے گی کہ بین کر دے، بالکل ملاقات بین ہے بنیادی طور پر؟ دیکھیں جی، یہاں تک سوال ہے اپوزیشن لیڈر کا، اگر بنیادی طور پہ دیکھیں تو اپوزیشن لیڈر کا تقرر جو ہے خوشائند ہے، اور یہ حکومت کو کر دینا چاہیے تھا، لیکن اس تقرر کے اندر یہ ایک حقیقتیں پنہاں ہیں کہ اس کو نون نے بھی اس کو سیکنڈ کیا ہے، میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس پرپوزل کو سیکنڈ کیا ہے، اور اسپیکر صاحب کو بڑی سختی سے انہوں نے کہا بھی ہے کہ یہ تقرریاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح سینٹ میں بھی انہوں نے اپنا وزن ڈالا ہے۔ تو یہ جو ایک نئی جو صورتحال ہے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کا نتیجہ جو ہے آپ 28ویں ترمیم کو روکنے کے لیے بھی یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس نئے جو انیشیٹوز ہیں اس کے ذریعے یہ کو تھوڑا سا انڈر پریشر بھی لا سکتے ہیں کہ جناب وہ مطلب ہم تو ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں، اور PTI کے ساتھ یہ ایک اپنی روابط کی بحالی کا ذریعہ۔ دیکھیں یہ سب چیزیں ان لائن ہوئی ہیں، لاہور کا دورہ، کراچی کا دورہ، اپوزیشن لیڈر کی تقرری، یہ سب چیزیں جو اس وقت نون نے اور پیپلز، اور پھر بلاول بھٹو کا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہید کی برسی کے اوپر جو ہے وہ نگاری سرداری صاحب کو کہنا کہ وہ مفاہمت کے لیے آگے بڑھے، تو یہ مفاہمت جو ہے یہ بلا وجہ کی نہیں ہے۔
मफाहमत जो है आइंदा आने वाले जो इकदामात हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि उसको की बैकिंग होगी, उस पे से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। और दूसरी तरफ ये भी है कि अवाम के अंदर अपनी हैसियत को बहाल करने की भी एक कोशिश हो सकती है, और वो भी एक अच्छी कोशिश है। मतलब इस अमूमी तौर पे ये कोई बुरा इकदाम नहीं है, अच्छी बात है, और हम तो इसी की डिमांड भी कर रहे हैं। सर दुरानी साहब, एक और चीज़ है सर कि अगर हम देखें कि जो मजमूई सूरत हाल है अपोजिशन की, वो इस तरह से है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को एहतजाज कर रही है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी ऐलान कर दिया है, जमात इस्लामी रेफरेंडम की बात कर रही है। पाकिस्तान में ये तो बहुत क्लियर है कि जब भी कोई हुकूमत होती है तो अपोजिशन को वो ख़तरे में ही नज़र आ रही होती है कि हुकूमत ख़तरे में है। आपको इस वक्त हुकूमत के लिए कोई मुश्किल या ख़तरा नज़र आ रहा है? नहीं, मुझे इस वक्त जो है हुकूमत के लिए खतरात तो हर वक्त होते हैं। हुकूमत का असल खतरा तो ये है कि वो मुंतखब नहीं है, इसकी वजह से वो एक मुसलसल जो है वो एक लटकती हुई तलवार है उनकी फार्म 47 की, जिसके ऊपर वो लटके हुए हैं। बहुत शुक्रिया दुरानी साहब आपका, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। यहाँ पर हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान गज़ा बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हो चुका है, और सिर्फ पाकिस्तान शामिल नहीं हुआ, कतर है, सऊदी अरब है, तुर्की है, इंडोनेशिया, बहरीन, मिस्र, उर्दन, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मुत्तहिदा अरब अमारात हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना है, आर्मीनिया है, बेलारूस है, मराकश है। इन्होंने भी दस्तखत किए हैं इस पर। इसको कितना खुश आइन समझना चाहिए? गज़ा के लिए इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? पाकिस्तान ने और दीगर मुस्लिम ममालिक ने ये फ़ैसला अगर किया है तो उससे जब डिसीजन मेकिंग हो रही होगी तो मुस्लिम ममालिक का वहाँ पर मौजूद होना और डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनना, ये कितना इम्पॉर्टेंट होगा मरहला। राना साहब, किस तरह से देख रहे हैं? ये फ़ैसला किया है पाकिस्तान ने, दीगर मुस्लिम ममालिक ने भी ये फ़ैसला किया है। अब कोई उम्मीद रख सकते हैं कि जिस वक्त डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होगा उसमें कुछ बेहतर फ़ैसले हो रहे होंगे शायद गज़ा के हक़ में? देखिए, बात यह है कि हम तो एक ही दुआ करते हैं और हर उस फैसले को इसी नजर से देखते हैं कि गजा के अंदर अमन पैदा हो, गजा के मुसलमानों को सुकून मिले, गजा के मुसलमानों पर जबर, जुल्म और दहशतगर्दी ये जो हो रही है ये खत्म हो, और मुस्लिम ममालिक अगर वहां पर मौजूद होंगे, मुस्लिम ममालिक के फौज वहां पर मौजूद होंगी, तो मेरा दिल कहता है, मुझे ये यकीन है कि फिर कम से कम मुसलमान को नहीं मारेगा, कम से कम मुसलमान जो है वो ये काम नहीं करेगा। मुसलमान जो है वो अपनी एक लड़ाई जो है वो काफिर से तो लड़ सकता है, अपने मुसलमान भाइयों को कभी नहीं मार सकता, अपने मुसलमान भाइयों के साथ ऐसा नहीं कर सकता, अपने मुसलमान भाई जो हैं उनके लिए ये गलत चीज जो है वो कभी नहीं कर सकता। और इसमें देखें, अगर सब लोगों ने साइन किए, मैं देख रहा था बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं और गैर मुस्लिम ममालिक भी कुछ हैं जिन्होंने इस पीस के मामले पे दस्तखत किए हैं, फिर इनको इख्तियार भी मिलना चाहिए जी। फिर इनके पास चीजें भी होनी चाहिए, फिर इनको ये भी होना चाहिए कि भाई आप आए, बैठे और बैठकर एक वो काम शुरू करें कि जनाब जिससे अमन पैदा हो, और ये उसी सूरत में कामयाब होगा। ज़हन में रखिएगा, अगर वहां अमन के लिए मशवरा, अमन के लिए मुस्लिम अफवाज जो है मुसलमान ममालिक की उनका किरदार हो, तो फिर तो ये बेहतरीन होगा। और अगर उनको रख के उसमें उनको मुशावरत में शामिल नहीं किया जाता तो फिर शायद ये ज्यादा देर तक ना चले। ठीक है। अच्छा साकिब साहब, मकसद इसका ये है कि जो गजा की बहाली के उमूर हैं उनको देखना, आप किस तरह से देख रहे हैं इस सारी डेवलपमेंट को? डेवलपमेंट तो पाकिस्तान के तनाजुर में तो खुशाइंद इसलिए आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान को इनविटेशन आया, फिर इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसमें जो सवालात हैं वो पहले भी, ये फेज़ 2 है, जो हमारे देखने वाले हैं उनको बता दें कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये अनाउंस किया था कि ये फेज़ 2 है, फेज़ 1 जो है वो हो चुका है और फेज़ 2 है। अच्छा, इसमें जो फेज़ 2 में ये गज़ा पीस बोर्ड जो है वो बना है, इसमें जो एग्जेक्टिव जो कंट्रोल होगा वहाँ का पैलेस्टाइन का या वहाँ गज़ा का,
وہ ایگزیکٹو جو باڈی ہے اس میں ٹونی بلیئر بھی ہیں اور مارکو روبیو بھی ہیں جو سیکرٹری خارجہ ہیں یو ایس کے، اور دیگر لوگ بھی ہیں. اچھا وہ جو ایگزیکٹو بورڈ ہے اس میں کوئی مسلم مجھے کوئی نظر نہیں آیا کسی مسلم ممالک میں سے. یہ تو پیس بورڈ ہے. اچھا اس میں مشاورت ہوگی، اس میں تجاویز لی جائیں گی، لیکن الٹیمیٹلی جو اس کا ایک سٹرکچر جو ہمیں نظر آتا ہے اس میں جو صدر ٹرمپ ہیں وہ حاوی ہوں گے. انہوں نے ساری جو ایگزیکٹو پاورز ہیں وہ اپنے پاس رکھی ہیں. پھر یہ جو امن بورڈ ہے، اس سے قبل جو وہاں پہ افواج جو بھیجنے کا معاملہ تھا اس میں کلیئرٹی نہیں تھی، اور اب جو یہ کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی ابھی بہت سارے سوالات ہیں. یقینی طور پر جو پاکستان کی جو حکومت ہے وہ بھی چاہے گی، یا باقی مسلم ممالک بھی، کہ کلیئرٹی آئے کہ کرنا کیا ہے. کیونکہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس کا اگر خاتمہ کرنا پڑا تو وہ بھی وہ کریں گے. تو یہ جو لائن ہے یہ میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ اس حوالے سے یقینی طور پر ان کے سوالات تو ہوں گے جن کے جوابات ہمیں آئندہ آنے والے عرصے میں ملیں گے. پھر جو یہ غزہ پیس بورڈ ہے اس کو تھوڑا جا ایکسپینڈ بھی کیا گیا ہے کہ یہ صرف غزہ کی حد تک نہیں ہے. وہ ایسے جو انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ جو صدر ٹرمپ ہیں ان کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ اقوام متحدہ کے بالکل پیرالل کوئی بنانے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں یوکرائن بھی اور دیگر جو مختلف ممالک میں جو ایشوز ہوں گے ان کو بھی جو ہے وہ یہ دیکھے گا اور ان پہ بھی جو ہے وہ بات ہوگی. تو اس لیے اس کا دائرہ کار کتنا ہوگا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پھر صدر ٹرمپ ہی جو ہے وہ سارا کچھ دیکھیں گے، پھر جو فنڈز ہوں گے سارا کچھ اس کو بھی وہی دیکھیں گے. پھر نیتن یاہو جو ہے اسرائیل جو ہے وہ بھی اس کا ممبر بن گیا ہے، پاکستان بھی بن چکا ہے، اب پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم بھی نہیں کیا ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں، سوالات ہیں. میرے خیال میں آئندہ آنے والے دنوں میں مزید چیزیں سامنے آئیں گی تو پھر اس پہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بات ہو سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب، آج ایک رپورٹ جو ہے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. فچ ریٹنگ ایجنسی ہے، انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی ہے معاشی صورتحال پر. وہ رپورٹ جاری کی گئی ہے. پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ تو بی نیگیٹو پہ برقرار رکھی گئی ہے، لیکن سیاسی استحکام، قانون کی حکمرانی اور ادارہ جاتی معیار کے حوالے سے سکور کمزور کیا گیا ہے. جی بالکل اسی طرح دیکھیں، ہم یاد کریں کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک ملک کے اندر سیاسی استحکام نہیں ہوگا، سیاسی مفاہمت نہیں ہوگی، سیاسی جو مذاکرات ہے اس کی ٹیبل نہیں سجے گی، نہ ملک کے اندر معاشی استحکام آ سکتا ہے اور نہ ہی ملک کے اندر بڑی کوئی انویسٹمنٹ آ سکتی ہے. تو یہ چیزیں اب کھل کے انٹرنیشنل جو رینکنگ ہے اس میں بھی آنا شروع ہو گئی ہیں. مختلف ادارے جو ہیں وہ بھی ان باتوں پر گفتگو کرنا شروع کر دی ہے. تو یہ تو بڑا کلیئر ہے، اس میں اب کوئی دوسری رائے ہے نہیں. دیکھیں، جب تک پاکستان کے اندر سیاسی معاملات میں سیاسی طور پر مفاہمت نہیں ہوگی، سیاسی ایک ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع نہیں ہوگا، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، تو آپ پاکستان کیا مجھے دنیا کا کوئی ملک دکھا دیں جہاں پر سیاسی استحکام نہ ہو اور وہ ملک ترقی کر رہا ہو. کوئی ایک ملک مجھے دکھا دیں کہ کوئی ایک ملک ہے ایسا. بالکل ٹھیک ہے. ثاقب صاحب، اس طرح کی رپورٹ سے کتنا فرق پڑتا ہے جو حکومتی فیصلے ہوتے ہیں اور حکومت پر عوام کا جو اعتماد ہوتا ہے اس کو کتنا فرق پڑتا ہے؟ یا پاکستان جیسے جو ممالک ہیں ان میں کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا ہوتا، چاہے رپورٹ اچھی ہو جائے چاہے رپورٹ بری آ جائے؟ بالکل آپ نے ٹھیک نشاندہی کی، لیکن جو رپورٹس ہیں ان کو حکومتیں اپنی فیور میں استعمال بھی کرتی ہیں اور ایک جو بہتر معیشت جو پورٹرے کرتے ہیں وہ عوام کے سامنے لانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ سے سوال یہی ہوا ہے کہ آپ نچلے لیول تک، ایک عام آدمی تک اس کے ثمرات جو ہے وہ کیسے پہنچیں گے. پھر اس میں جو سوالات اٹھائے گئے ادارہ جاتی ریفارمز. ہاں جی، اب ادارہ جاتی جو ریفارمز ہیں آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں ایک جو پی آئی اے جو ہے وہ اس کی نجکاری ہوئی ہے، اور پچھلے تقریباً 3.5 سال بلکہ اس سے پہلے بھی یہ کوشش ہوتی رہی، لیکن جب سے یہ موجودہ سیٹ اپ آیا ہے 3.5 سال سے یہ کوشش ہو رہی تھی، تب جا کر ایک نجکاری ہوئی ہے. پھر اس نجکاری پہ بھی باتیں ہو رہی تھی، لیکن الٹیمیٹلی پاکستان کو اربوں کا نقصان مہینے کا ہو رہا تھا، تو اس لیے انہوں نے نجکاری کر لی. اب باقی اتنے ادارے ہیں، ادارہ جاتی ریفارمز جو وہ ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوتی.
ایک میں مثال آپ کو دیتا ہوں کہ جو یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی، انہوں نے جو سیکڈ امپلائیز تھے، بہت پرانا ایک کیس ہے، اس کے حوالے سے مندوخیل ایک کمیٹی بنی، انہوں نے مختلف اداروں کو کہا کہ ان کو جو ہے وہ ایڈجسٹ کریں، ان کی پروموشنز ہیں، ان کو جو ہے وہ ری انسٹیٹ کریں، سارا کچھ اس میں آتا رہا۔ اب عدالتوں میں وہ کیس آیا ہے 2 سال کے بعد، انہوں نے کہا یہ سارا کچھ غیر قانونی آپ کرتے رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ادارہ جاتی ریفارمز ہونی تھیں اور جو ریفارمز اچھا ہو کیوں نہیں رہی، بہت سارے ادارے جو مختلف سیاسی حکومتوں میں، پیپلز پارٹی کی حکومت میں سب سے زیادہ، ایون پی آئی اے میں بھی جو بھرتیاں ہوتی رہیں، اب وہ اتنے لوگوں کی مطلب ضرورت نہیں ہوتی لیکن گنجائش سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں، پھر وہ ریفارمز کیسے ہو سکیں؟ ان کو آپ ڈاؤن سائزنگ کریں گے تو مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ جو حکومت کو اس طرف توجہ دینی چاہیے۔ لوگوں کو بے روزگار کرنا بھی مقصد نہیں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی حل جو ہے وہ نکلے گا، اس کے معیشت پر جو ہے وہ بڑے مثبت اثرات پڑیں گے۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں شفیع جان صاحب۔ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ کا شفیع جان صاحب۔ شفیع جان صاحب، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہی جاننا چاہیں گے کہ 8 فروری کے حوالے سے ابھی تک کوئی فیصلہ ہوا کہ کس طرح سے احتجاج کرنا ہے، کہاں پر احتجاج کرنا ہے، کے پی میں احتجاج کرنا ہے، اور اس دن سہیل آفریدی کہاں ہوں گے؟ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ جہاں تک 8 فروری کا تعلق ہے تو میں بارہا یہ بات کر چکا ہوں کہ 8 فروری کوئی فائنل کال نہیں ہے، البتہ 8 فروری کو چیزوں کو ہم پیک پہ لے کے جائیں گے۔ کہاں پہ احتجاج ہوگا؟ پورے پاکستان میں احتجاج ہوگا۔ اچکزئی صاحب نے کال دی ہوئی ہے، پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور پہیہ جام ہڑتال ہوگا۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ، بلوچستان میں عمران خان صاحب کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، اور 8 فروری کو جو ڈاکہ ڈالا گیا آج سے 2 سال پہلے ہمارے مینڈیٹ پہ، اس کے لیے پورے پاکستان میں شٹر ڈاؤن اور احتجاج ہوگا، اور پہیہ جام احتجاج ہوگا۔ اچکزئی صاحب کی کال اور تحریک انصاف اس کو بیک کرے گی۔ ثاقب صاحب، شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھتہ کی بات کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ خیبر پختونخوا میں ہم یہ ڈی آئی خان میں یہ سنتے رہے ہیں کہ وہاں کچھ ایسے نو گو ایریاز ٹائپ یہاں دہشت گرد جو ہے وہ شام کے بعد وہاں پہ لوگ نکل باہر بھی نہیں نکل سکتے، اور بھی کچھ جگہوں پر، تو یہ جو بھتے کی بات کی گئی ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، اس پر آپ کیا کامنٹ کریں گے؟ دیکھیں، جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کی بات ہے اور جو بتے کی ایک صبح سے سٹوری پوری میڈیا پہ چل رہی ہے، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو بتانا چاہیے تھا کہ کون بتہ دے رہا ہے، کون سا سرکاری افسر یا کون سا پارلیمنٹیرین کس کو بتہ دے رہے ہیں۔ ہمارے علم میں تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا کی حکومت سیکیورٹی کے لحاظ سے ٹائم ٹو ٹائم میٹنگز بھی کر رہی ہے۔ سہیل آفریدی صاحب بڑے کنسرن ہیں اس بارے میں، صوبے کی سیکیورٹی اور صوبے کے امن و امان کے حوالے سے۔ سب سے بڑا چیلنج جو اگر صوبائی حکومت کو اس وقت درپیش ہے تو وہ صوبے میں امن و امان کی حالات ہیں۔ تو اس کے لیے آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے کیبنٹ سی ایم بالکل فوکس ہیں۔ ایسی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے، اگر فضل الرحمان صاحب کے پاس ہیں تو ان کو نام لینا چاہیے۔ نہیں، آپ جو ڈی آئی خان کے حوالے سے بھی ہم اس سے پہلے کچھ خبریں گردش میں رہی ہیں کہ وہاں پہ شام کے بعد ٹریول نہیں کر سکتے، وہاں پہ دہشت گرد جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوتے ہیں یا وہ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ آپ ایسی خبروں کی بھی ڈینائی کریں گے کہ کچھ نہیں ہے ایسا، کوئی نو گو ایریا ایسا نہیں ہے خیبر پختونخوا میں؟ نہیں، نو گو ایریا کا تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کچھ ایریاز میں حالات سیکیورٹی کے لحاظ سے اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن روڈوں پہ قبضہ کرنا رات کو یا لیٹ موومنٹ کرنا، ایسی کوئی اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہاں، ہم مانتے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کچھ ایریاز میں صدرن بیلٹ میں سیکیورٹی کی حالات کچھ بہتر نہیں ہے۔ وہاں پہ حکومت لگی ہوئی ہے، ٹائم ٹو ٹائم ہماری میٹنگز بھی ہو رہی ہے۔ وہاں پہ جتنے ہماری پولیس ہے، باقی جتنے ہماری سیکیورٹی کے ادارے ہیں، وہ بھی وہاں پہ گشت بھی کرتے ہیں۔ آئیڈیل پوزیشن بالکل نہیں ہے، لیکن حکومت اس پہ فوکس کی ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، ہم نے ایک چیز دیکھی جس پہ بہت زیادہ اعتراض بھی ہو رہا تھا۔ کل میں نے جو ہے اون عباس بپی صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھا تھا، آپ کے بھی علم میں چیز ہوگی، عظمہ بخاری صاحبہ نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی کہ پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے ڈی جی صاحب کا، اس سے جو تصاویر آ رہی تھیں کہ جو کام کیا جا رہا ہے اس پہ سہیل آفریدی صاحب اور مینا آفریدی صاحب کی جو ہے تصاویر تھیں۔ آج جو کچھ چیزیں آئی ہیں اس کے اندر وہ تصاویر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو کوئی ڈائریکشن دی گئی تھی، کیا ہوا تھا، اس کا نوٹس لیا گیا؟ آپ اس پہ جو بھی وضاحت دینا چاہیں۔ کس کے اکاؤنٹ سے؟ سوری،
یہ DGPDA پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی، دیکھیں ابھی میں اس وقت ابھی کوئی 10 منٹ پہلے ہم ایک میٹنگ سے اٹھے ہیں جس میں CM خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب بھی تھے، اس کی صدارت میں ہو رہا تھا، مینا خان آفریدی صاحب بھی موجود تھے، اور پشاور کے حوالے سے جو ہم تقریباً 200 ارب روپے کا پیکج لے کے آ رہے ہیں، اس میں DGPDA بھی تھے، تمام ادارے بھی تھے، اس میں ڈپٹی کمشنر تمام ادارے جو ہے وہ موجود تھے۔ ایسی کوئی چیز میرے علم میں نہیں ہے، لیکن واضح ہدایات دی گئی ہیں کہ کسی بھی اشتہار میں کسی بھی سیاسی رہنما کی تصویر نہیں ہوگی۔ یہ خیبر پختونخوا کی پالیسی ہے اور اسی پالیسی پہ ہم کارآمد ہے۔ نہیں، یہ جو پوسٹرز پہ تصویریں آئی ہیں اس حوالے سے یہ آپ کے علم میں ہی نہیں ہے کہ جو وہ پوسٹر شیئر کر رہے ہیں اس میں تصاویر ہیں، گٹر کی تبدیلی ہے، گٹر کے ڈھکن کی تبدیلی ہے، اس پہ بھی سہیل آفریدی صاحب کی اور مینا آفریدی صاحب کی ہے تصویر؟ یہ ایڈٹ ہو سکتی ہے، ایسی کوئی تصویر میرے علم میں نہیں ہے۔ نہیں آفیشیل سر اکاؤنٹ سے، ایکس اکاؤنٹ سے آپ ضرور دیکھیے گا اس کو۔ جی ثاقب صاحب، میں اس کو چیک کر کے آپ کو رسپونڈ کروں گا۔ سر ثاقب صاحب، اچھا، اس میں شفیع جان صاحب یہ بتائیے گا، آپ کے خلاف کیس بھی چل رہا ہے، الیکشن کمیشن چلیں، اس میں ڈائریکٹ تو ہم نہیں جاتے، صرف میرا سوال ہے، آپ نے ایک کمیٹی بنائی تھی کہ ہری پور الیکشن کے حوالے سے جو کوئی رپورٹ دے گی، وہ رپورٹ کہاں تک پہنچی ہے؟ اور ساتھ ہی دوسرا سوال بھی وہ بھی کمیٹی کے حوالے سے ہے کہ ریڈیو پاکستان کا جو واقعہ تھا وہ بھی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے، اس کے لیے بھی کوئی ٹائم فریم ہے، اس کی رپورٹ کب تک آئے گی؟ یہ دونوں سوال۔ دیکھیں، جہاں تک الیکشن کمیشن کا کوسچن ہے، اس وقت الیکشن کمیشن نے مجھے نوٹس دیا، میں نے اس کا رپلائی کیا، تو الیکشن کمیشن نے دوبارہ نوٹس کیا کہ آپ ان پرسن آ جائیں، اور میں ٹیوزڈے کے دن میں وہاں پہ پیش ہوا الیکشن کمیشن کے سامنے۔ وہاں پہ کچھ کاروائی بھی ہوئی اور اب 3 فروری کی تاریخ دی گئی ہے جس میں میں دوبارہ پیش ہوں گا۔ جہاں تک NE18 کی دانلی کا سوال ہے تو اس کے لیے CM سہیل آفریدی صاحب نے پارٹی کو احکامات بھی دیے ہوئے تھے، اور عمر ایوب صاحب اس پہ کام بھی کر رہے ہیں، اور ان کے علم میں بھی ساری چیزیں ہیں، اور پارٹی کی جو ہماری ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ بھی اس بارے میں اپنے ثبوتوں کو بھی اکٹھا کر رہے ہیں، اور وہ ایک اندرون خانہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا شفیع جان صاحب، ایک ملاقات کا اس میں کوئی وہ تھا نا پریزائڈنگ افسران جو تھے، یہ آیا تھا کہ پریزائڈنگ افسران اور ان کے تمب امپریشن کے جتنی بھی فارم 45 ہے وہ ہم نے حاصل کر لیے ہیں، اور ان کے ساتھ انہوں نے نوٹ بھی ایڈ کر دیا ہے، جو کہ عنقریب ہم چیزیں سامنے لائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا شفیع جان صاحب، اس حوالے سے بتائیے گا، جو خان صاحب سے ملاقات کا ہے مسئلہ وہ حل نہیں ہو رہا ہے، آپ کے اپوزیشن لیڈران قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں تو چلیں وہ ہو گئے، ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے، لیکن ملاقات کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا ہے، اس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی رابطے ہو رہے ہیں یا پھر کوئی اور پلان ہے سہیل آفریدی صاحب کے پاس کہ کس طرح سے جو ہے یہ ملاقات کرنی ہے، کیسے پریشر ڈالنا ہے گورنمنٹ پہ؟ دیکھیں، جہاں تک ملاقات کی بات ہے اور جہاں تک پریشر کی بات ہے اور جہاں تک نوٹیفیکیشن کے ہونے کی معاملہ ہے، تو یہ ہماری کامیابی ہے کہ اسٹریٹ موومنٹ کی وجہ سے ان پہ پریشر پڑا۔ جو نوٹیفیکیشن 5 مہینوں سے انہوں نے روکا ہوا تھا، وہ ہمارے پریشر کی وجہ سے CM سہیل آفریدی صاحب جس طریقے سے اسٹریٹ موومنٹ کو لیڈ کر رہے ہیں، سندھ کے مناظر، پنجاب کے مناظر اور پھر ایبٹ آباد کے مناظر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے، ہم تمام تر موبلائزیشن کر رہے ہیں، اور جس طرح لوگ سہیل آفریدی صاحب کی طرف آ رہے ہیں، ان کو سننے آ رہے ہیں، ان کو دیکھنے آ رہے ہیں، وہ نہ مریم نواز صاحبہ اتنے لوگ نکال سکتے ہیں، اور نہ ہی بلاول بھٹو صاحب اتنی کراؤڈ پل کر سکتے ہیں۔ سہیل آفریدی صاحب ایک نیشنل لیڈر کے طور پہ اس وقت ابھر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے بعد کراؤڈ پلر جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب ہے، اور یہ وہی پریشر تھا جن کی وجہ سے یہ 2 نوٹیفیکیشن ہمیں ملے، اور یہ ہماری پہلی کامیابی ہے۔ اب ہم انشاءاللہ ہفتے کے دن پشاور سے نوشہرہ مردان تک ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہے، اور اس کے بعد ہم نے مالاکنڈ ڈویژن اتوار کو جانا ہے، اور اس کے بعد ہم نے بلوچستان کا رخ کرنا ہے، اور پھر انٹیریئر سندھ اور انٹیریئر پنجاب جانا ہے۔ تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اور آپ کے نوٹس میں بھی ہوگا کہ جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ بہت بڑی تحریک کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور اسی تحریک کے ذریعے پریشر ڈال کے ہی ہم نے اپنی چیزیں منوانی ہیں۔ جی اچھا شفیع جان صاحب، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دوبارہ سندھ اور پنجاب آئیں گے، انٹیریئر سندھ اور پنجاب؟ جی بالکل، نہیں 8 فروری سے تو پہلے ہم ڈیٹ تو ابھی نہیں کنفرم کر سکتے، لیکن 8 فروری کو چیزوں کو ہم پیک پہ لے کے جائیں گے۔ 8 فروری سے پہلے بھی یہ تحریک جاری ہے، اور 8 فروری کے بعد بھی یہ تحریک جاری رہے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا 8 فروری تک جو ہے وہ
شفیع جان صاحب یہ بتائیے کہ ایک کراچی کا معاملہ چل رہا ہے، مصطفیٰ کمال صاحب نے جو ہے یہ کہا ہے کہ سندھ حکومت ٹھیک طریقے سے گورن نہیں کر پا رہی ہے تو اس کو فیڈرل ٹیریٹری قرار دے دیا جائے پورے کراچی کو۔ آپ کے کے پی کے اوپر بھی یہی سوالات اٹھتے ہیں کہ آپ لوگ ٹھیک طرح سے گورن نہیں کر پا رہے ہیں، سانحہ ہوا وہاں پر کراچی میں، آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم کا یہ مطالبہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے کراچی کا بیڑا کر کے رکھا ہوا ہے۔ ہم اب ریسنٹلی کراچی سے ہو کے آئے ہیں اور جب ہم کراچی پہنچے ہم نے کراچی کی جو حالت دیکھی تو ہمیں ایسا لگا جیسے ہم 40 سے 50 سال پیچھے آ گئے ہیں۔ نہ صفائی کا کوئی نظام، نہ کوئی انفراسٹرکچر، گٹر کے ڈھکن وہاں پہ نہیں ہے، پینے کا پانی وہاں پہ نہیں ہے، ٹینکر کے ذریعے لوگ پانی منگواتے ہیں۔ پھر گل پلازے کا ایک واقعہ ہوا اور وہ 24 گھنٹے ان سے آگ نہیں بجھی، آگ خود بخود جب بجھ گئی تو وہ بجھ گئی، ابھی بھی لوگ لاپتہ ہیں۔ تو یہ سندھ حکومت کی نااہلی ہے، یہ ایم کیو ایم کی نااہلی ہے، یہ کراچی کے شہر پہ ان لوگوں کی حکومت رہی ہے۔ 20 کی 20 سیٹوں کا مینڈیٹ جو کراچی کا تھا وہ ابھی بھی ہمارے پاس ہے۔ فارم 45 پہ ہم تمام تر سٹی جیت چکے ہیں، لیکن ان پہ بندر بانٹ کر دیا گیا۔ مصطفیٰ کمال صاحب کس منہ سے یہ باتیں کرتے ہیں؟ کیا وہ اس شہر کے میئر نہیں رہ چکے؟ کیا ایم کیو ایم کراچی پہ ان کی حکومت نہیں رہی؟ ابھی بھی جس سیٹ پہ مصطفیٰ کمال بیٹھی ہوئی ہیں 5000 ان کا ووٹ ہے اوریجنل، یہ پاکستان تحریک انصاف کی سیٹ ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف نے جیتی ہوئی ہے۔ اور جب مینڈیٹ کا احترام نہیں ہوتا، جب اس طرح بندر بانٹ ہوگا تو پرفارمنس بھی ایسی ہوگی اور ایسی واقعات۔ اچھا ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، ابھی آپ نے کراچی کی بات کی کہ جب ہم سندھ گئے ہیں تو سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، ڈھکن نہیں ہے، فلانے مسائل ہیں۔ آپ پنجاب بھی آئے تھے، لاہور بھی آئے تھے، زیادہ بہتر کس نے کام کیا؟ سندھ گورنمنٹ نے، پنجاب گورنمنٹ نے؟ چلیں کبھی تعریف بھی کر دینی چاہیے۔ لاہور کو ہم آئے تھے، لاہور کو ہم نے دیکھا تو نہیں کیونکہ ہم جہاں پہ موو کرتے تھے لائٹس بجھا دیے جاتی تھی۔ گاڑیوں کو کھڈے کا تو پتہ لگ ہی جاتا ہوگا نا کہ کھڈے سے گاڑی گزری ہے کہ نہیں۔ کرفیو لگا دیا جاتا تھا، لبرٹی کو بلاک کر دیا جاتا تھا، پریزن وین آ جاتے تھے، تو ہم نے لاہور کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھا۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا، مجھے رانا عظیم صاحب کو، ثاقب بشیر صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔